बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक सिलसिला है सदाए हैदरी में कि हम अपने ज़ाती ख़यालात जो हमारे एक फ़िक्र है वो हर शख्स उससे मुत्तफ़िक़ भी नहीं हो सकता, इख्तिलाफ़ भी रखा जा सकता है और उससे इत्तफ़ाक़ भी किया जा सकता है। हमारा एक नुक्ते नज़र है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी ढांचे में पाकिस्तानी कौम का क्या किरदार होना चाहिए, क्या किरदार रहा है। तो हम उस हवाले से जो अपना नुक्ते नज़र होता है इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग उससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, आप लोग उस बात को हमारी कबूल भी कर सकते हैं, उससे मुत्तफ़िक़ भी हो सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, ये आप पर मुनहसर है। हमारे यहाँ जो सियासी सिस्टम चला आ रहा है ये किस हद तक ख़तरनाक हो चुका हुआ था आपके सामने। पहले कहा जाता था कि यहाँ इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर किसी तबक़े में इंतहा पसंदी पाई जाती है तो वो मज़हबी तबक़े, मुल्ला, उलमा, मजहबी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, कुफ्र के फतवे लगाती हैं, गर्दनें काटती हैं, फ़लाँ ये सारे हालात। और उसमें कुछ चीज़ें लोगों की बिल्कुल ठीक भी थी, ऐसा होता था, मजहबी जमातें ऐसा करती थी। मजहबी ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं जो इस पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए सरगर्म रहते हैं, कौमियत के कुछ गिरोह जो सरगर्म रहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में कुछ ग्रुप्स हैं जो कौमियत के नाम पे लड़ रहे हैं, ऐसे ही पूरे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मज़हब के नाम पे भी लोग ख़ुदकुश हमले करते हैं, हमारे फोर्सेस के लोगों को शहीद करते हैं, उनका मुकाबला लोगों को बहारते हैं, बिल्कुल मासूम उम्रों के लड़कों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं और उनके ज़रिए फिर मुख्तलिफ़ जगहों में धमाके करते हैं। ये लेकिन ख़तरनाक अमल ये है कि जब सियासी जमातें इंतहा पसंदी पे चली जाएँ, जो कि बहुत ख़तरनाक है। मुल्क में एक इकाई तो ऐसी रहे पब्लिक में से, या वो अपने आप को अवामी ताकत, अवामी नुमाइंदे कहने वाले, उनमें तो इतना हो बिल्कुल कूल माइंड, बिल्कुल ठंडे दिलो दिमाग वाले, जिनको तनकीद पर भी गुस्सा ना आए, जिनको अपने ऊपर होने वाली गुफ्तगू पर भी गुस्सा ना आए, उंगली उठे उन पर तब भी उनको गुस्सा ना आए, वो हर वक्त अपने आप को एहतिसाब के लिए भी तैयार रखें और कहें जैसे सैयद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम में से एक शख्स उठा और उसने मुझे इस तरह सवाल किया, पूछा, और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो मैं सीधे रास्ते पर रहूँगा, मैं भटकूँगा नहीं, मैं किसी और तरफ निकलूँगा नहीं, ये अवाम की अमानत, इसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। तो आज तो अगर सियासतदानों पे उंगली उठाओ तो जैसा कि यहाँ कुछ ऐसे क़वानीन बनाए गए हैं कि बस आपको उन क़वानीन का शिकार भी कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ मलूज़ ख़ातर रहे कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दयानतदारी के साथ तनकीद इसलिए करते हैं कि बेहतरी आए मुल्क में, वतन में, मुआशरे में, तो ये आपको कानून हक़ देता है, आज़ादी ज़ाहिर राय का हमारा आइन हक़ देता है हमें। तो इस तरीके के साथ अगर आप इन तमाम चीज़ों का मक़ासद मुल्की सालमियत के लिए साजिश, कोई प्लान बनाना, ख़तरे में डालना, तनकीद ऐसी करना जो तामीर के बजाय तख़रीब का ज़रिए है, बिल्कुल होना चाहिए, तमाम क़वानीन का शिकार उन्हें होना चाहिए। तो इसलिए हम जो सियासी सतह के ऊपर हमारे हालात हैं, कुछ न तो कुछ इस अंदाज से बेहतरी उसमें आ रही है कि कुछ सियासी इंतहा पसंदों ने लगाम डाल दी गई है और कुछ को डाल दी जाएगी। आने वाले मज़ीद दिनों में हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे और उन्हीं में से एक सियासी जमात ने जन्म लिया है जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान है और जिसकी सरबराही जहांगीर ख़ान तरीन और अलीम ख़ान जैसे सरमायादार, जागीरदार लोग कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है कि ऐसे लोग आगे आएँ जो मुल्क के खैरख्वाह हैं। कम अज़ कम यहाँ जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, वल्लाह जब हम रोड पर बाहर निकलते हैं,
بہت دل دکھتا ہے جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں، جس طرح کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کے معاملہ۔ ایک سفید پوش انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، وہ اپنے گھر کا خرچ نہیں چلا پاتا، بجلی کا بل دے، وہ اپنے گھر کا کچن چلائے، وہ کچن راشن بچوں کے لیے لائے کہ وہ کہیں گیس اور بجلی کا بل دے، اگر وہ دے تو راشن رہ جاتا ہے، راشن لائے تو بل رہ جاتے ہیں، اتنے لوگ پریشان حال ہے۔ تو ان تمام تر معاملات میں ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا تھا اگر دجلہ کے قریب، دریائے دجلہ کے قریب کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو دریائے فرات کے قریب یا دجلہ کے قریب تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اور کیا آج کتنے بھوکے لوگ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کو جی بھر کے کھانا میسر نہیں ہے۔ چلو اگر ایک آٹا جس کی روٹیاں بنتی ہیں، ایک وہ آئل، کوکنگ آئل، ڈالڈا یا اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جس کے ساتھ بیچارے سالن اپنا تیار کر کے کھانے کے لیے، وہ چیزیں تو سستی کریں اللہ کے بندو، کم از کم غریب یہ تو اب باڈی کے مطابق ویسے بھی پاکستان میں وہ بچوں کی بہت زیادہ ایسی تعداد ہے کہ جن کو غذائیت، جن کو خوراک ان کی باڈی کے مطابق نہیں مل پا رہی، اسی لیے گروتھ ان کی اچھی نہیں ہے، نشو و نما اچھی نہیں ہے، دل و دماغ ان کے اچھے نہیں ہیں، اور وہ بچے اس طرح کا کردار معاشرے کے لیے بہتر نہیں ادا کر پائیں گے جب انہیں اچھی نشو و نما میسر نہیں ہوگی۔ یہاں آپ خوراک میں دیکھ لیں کتنی، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں، تو یہ حالات ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں ولی وہ ہے جس کا ہاتھ نہیں پڑا، اگر جس کا ہاتھ میں تو بس یہ باتیں سنتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے سیاسی میں نام نہیں لیتا، مذہبی اور سیاسی جماعت جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اقتدار میں، وہ اتحادی ہیں، ان کے وزراء اور خاص کر کے جو نگران خیبر پختونخوا میں ان کے وزراء ہیں، جس طرح کی وہ کرپشن کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ مال بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، علمان الحفیظ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ہوا وہ ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، جو کر کچھ نہیں سکتے، اور باقی بس اللہ اگر کوئی خود نیک ہے، جیسے مفتی عبدالشکور مرحوم وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، وہ خود نیک آدمی تھا، ارگرد چمچے، ارگرد چیلے، ارگرد فرنٹ مین، مڈل مین خود بخود آ جاتے ہوتے ہیں، کوئی عائزہ میں سے، کوئی جماعتوں میں سے، کوئی کہاں میں سے، اور وہ پھر ان کے نام کے اوپر مال اور پیسہ بٹورنا شروع ہو جاتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور میں ہوتا ہے، ہر وقت آج بھی ہو رہا ہے۔ تو بندہ پھر کیا کرے، کس کے لیے کہے کہ بندہ یہ بچت ہوگی، یہ بندہ کہے اگر چلیں اور کرپشن نہیں، پیسہ تو نوکریاں کیا صرف آپ نے عائزہ و خارب کو دینا میرٹ ہے، انصاف ہے؟ یہ پاکستانی قوم کا حق کہ آپ نے تائے چاچے مامے اور آپ نے ان رشتہ داروں کو نوکریاں دینا، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے، یہ میرٹ کے خلاف ہے، یہ اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں میرٹ کی۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہے، کر کون رہے؟ جو دعوے دار ہیں اس ملک میں للہ الامر کا نظام لانے والے، جو دعوے دار ہیں کہ یہاں خلافت کا نظام لائیں گے۔ ارے میاں، خلافت 6 فٹ کے ڈھانچے پر بھی لاؤ، آپ نے آفس میں بھی لاؤ، آپ نے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے اوپر بھی لاؤ، تاکہ یہ اگر اللہ پاک نے توفیق دین میں صلاحیت، اہلیت ان کو مل جائے قوم کی خدمت کی، تو یہ اچھے انداز میں خدمت بھی کر سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بس وہی نیک ہے جس کا ہاتھ نہیں۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، کون سی ایسی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو عوام کو 2 نمبر طریقے سے، یہاں کتوں کا گوشت، گدھوں کا گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، یہاں مری ہوئی مرغی برگر میں، پیزے میں، شوارمے میں مری ہوئی مرغیاں لوگوں کو کھلائی جا رہی، ان کی کڑاہی لوگوں کو، چکن کڑاہی مری ہوئی مرغیوں کو کھلائی جا رہی، مٹن کے بجائے کتوں کا گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے بیف کی شکل کے اندر۔ آپ بتائیں وہ کیا قوم ہوگی یار، کیا کرے گی یہ؟ اخلاق اتنے گر چکے ہوئے ہیں قوم کے کہ یہ حالیہ بہت معروف واقعہ ہے کہ ایک قبر میں نوجوان بچی فوت ہوئی، اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس نوجوان تازہ فوتگی والی بچی کے ساتھ، مری ہوئی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا، زنا اس کے ساتھ کیا گیا۔ کیا معاشرہ ہے، کتنا گھٹیا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، کتنا گرتا چلا جا رہا ہے معاشرہ۔ کبھی یہ تصور کیا جا سکتا تھا، یہ سوچا جا سکتا تھا؟ یہ جو خبر میں کہہ رہا ہوں یہ تمام ہمارے ملکی میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ آئی ہے۔
بس اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اخلاق کو آگے لے کر کے چلیں۔ ملک میں سیاسی لوگوں نے جس طرح کے لوگوں کے اخلاق گرائے، اس ایک جماعت جسے تحریک انصاف کہا جاتا تھا، اس نے جو مذموم اور گھٹیا حرکت کی ہے لوگوں کے اخلاق گرانے میں، کردار گرانے میں، زنا کو جس طرح انہوں نے فروغ دیا، لونڈے بازی کو جس طرح انہوں نے فروغ دیا، جس طریقے سے انہوں نے فحاشی کے اڈے کھول رکھے، جس طریقے سے یہ خواتین کو پیسے دے کے لاتے تھے اور ان سے ننگا ڈانس کرواتے تھے، شرٹ وہ اپنی اتار کے پھینک دیتی تھی، اور جناب وہ لڑکوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جلسوں میں رونقیں لگانے کے لیے جس طرح کی گھٹیا جو ہے نا انہوں نے کوشش کی، اس سے کیا ہوا؟ یہ عمارتیں تو ٹھیک ہو جائیں گی جو جلائی گئی ہیں، اور لیکن جو لوگوں کے، جو نوجوانوں کا کردار مسخ کیا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا صحیح کرنے میں؟ کس طرح لوگ گالیاں دیتے تھے، بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا، کس طریقے کے ساتھ جو ہے نا کہ انہوں نے یہ مذموم حرکت کی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اداروں کو بر وقت اس بات کی خبر تھی، ہمارے اداروں کو پتہ تھا کہ یہاں صرف یہ ظاہری یہ چیز نہیں جو کہا جا رہا ہے، ان کو دوسروں کو چور، ڈاکو، لٹیرا، بے غیرت کہہ کے اور خود کیا کچھ کام ڈالے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں تک بھی نہیں، یہ کن کے اعلیٰ کار ہے، کون سی طاقتیں ان سے یہاں یہ کام لے رہی ہیں، یہ کس کے ذریعے یہ سب کچھ۔ اور اس میں ایک شکار صرف نہیں تھا کہ بس ملک کا اقتدار ہے، اس میں مختلف سب سے بڑی چیز آپ کی یہاں تہذیب و تمدن بھی تھی جس کو نشانہ بنایا گیا، آپ کی ثقافت تھی جس کو نشانہ بنایا گیا، ان چیزوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس امت کی، اس پاکستانی قوم کی اس انداز میں مدد فرمائی کہ بس کوئی مسیحا، کوئی اس فرعون کے لیے موسیٰ کھڑا ہوا، اور اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، آنن فانن یہ مٹ گئے، اور انشاءاللہ جو تھوڑے بہت ان کے اندر جراثیم ہیں، ذرات ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ کم از کم اتنا تو ہوگا، برداشت ہوگا قوم میں، ایک دوسرے کو گالیاں تو نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو برا بلا تو نہیں کہیں گے، ایک دوسرے کا خیال تو رکھیں گے، بس یہی اس ملک میں ہونا چاہیے۔ برداشت ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم کو غیر مسلم تھوڑے ہی ہیں کہ ہم کہیں گے ایک دوسرے کے لیے ہم نے مار دینا ہے، یہ کر دینا، نہیں، ہم میں تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، اور ہم میں وہ روایات ہم نے ڈالنی چاہیے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں ڈالی تھی۔ جن چیزوں کو ہم میں اختلاف ذات کے لیے، پیسے کے لیے، اموال کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اصولوں پہ اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کی آڑ میں گالیاں دینا، اختلاف کی آڑ میں بکواس کرنا، اختلاف کی آڑ میں الزامات لگانا، اختلاف کی آڑ میں فیک خبریں، جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ سب گناہ ہے۔ اور آپ یقین جانیں تحریک انصاف نے پچھلے کچھ سالوں میں یہی کچھ کی ہے، ایسے ایسے معزز شخصیات کی فیک ویڈیوز بنا کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کا تدارک کیا، صفائی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہمارا یہ ایمان ہے انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے افراد بھی خود پیدا فرمائیں گے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی اللہ پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسلامی نظریے پر قائم ہونے والا ملک ہے، یہاں اسلام رہے گا، اسلامی نظریہ رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کوئی بھی ایسی طاقت، ایسا فرد، ایسے لیڈر، ایسا کوئی شخص آ کر ان تمام چیزوں کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ حفاظت کے لیے کھڑا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو شعور عطا فرمائیں، پاکستانی قوم کو شعور عطا فرمائیں، ہم سوچیں، دیکھیں، جس طرح ہم سے کھلواڑ کیا گیا آئندہ کوئی کھلواڑ نہ کریں، ہم سوچیں، باشعور لوگوں کا ساتھ دیں، ہم کوشش کریں خود اپنے اندر شعور لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔